अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पकड़ प्रोग्राम में रिजवान वट्टू आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जिस तरह इसराइल में जो है फ़लस्तीन नहत्ते जो लोग हैं उनको मारा जा रहा है और हर 10 मिनट के बाद बहुत से बच्चे हैं वो कत्ल हो रहे हैं। इसके अलावा आलमी जो है बरादरी वो आपको खामोश नज़र आती है। ओआईसी का भी इजलास हुआ है, उसमें भी इस मज़म्मत की गई है पाकिस्तान और इसके जो इस्लामी मुमालिक हैं उनकी तरफ से। लेकिन मज़म्मत काफ़ी नहीं है, इसको आगे बढ़ के इस मसले को हल करना चाहिए और जो इस्लामी मुमालिक हैं उनको बढ़ना चाहिए। सख्ती से अगर इस पे अमल दरामद होता है तो ये चीज़ें अभी रोकेंगे तो ये मामला रुक सकते हैं, नहीं तो ये हो सकता है आलमी जंग जो है, क्योंकि जिस तरह मुसलमानों का कत्लो गारत हो रहा है उस पे मुसलमान खामोश नजर आते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे सियासी सूरत हाल पे। मैं पैनल में मेरे मौजूद हैं, उन गेस्टों का मैं तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद है आलमगीर खान साहब, सीनियर रहनुमा पीटीआई, और साथ ही मौजूद हैं जमील खोखर साहब, रहनुमा हैं जमात इस्लामी से इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। खान साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं क्योंकि आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं आलमी सतह पर भी और ये जो सियासी सूरत हाल इस पर भी। तो जिस तरह अभी जो ओआईसी का इजलास हुआ है उसमें मजम्मत की गई है, पर क्या वजह है कि अमेरिका जो है इसराइल की पुष्पनाई कर रहा है जिससे ये मसला हल की तरफ नहीं जा रहा? तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो व्हाट्सएप में आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आजकल ये जो इशू है ये बहुत ही बर्निंग इशू है और इस तनाज़े की वजह से इस इसराइल की ये जो वहशियाना जो बमबारी है और जो बर्बरियत है जी इसने मुस्लिम दुनिया बिलखसूस और बिलामुम जो है ना पूरी दुनिया को बड़े इज़्तिराब का जो है ना शिकार किया हुआ है। अच्छा खान साहब, जिससे गजा में इसराइल हर 10 मिनट बाद एक बच्चा कत्ल कर रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मासूम बच्चों का कत्ल हो रहा है, आलमी जो है ताकतें वो खामोश हैं। देखिए, यही मैं असल बात यही है कि आप जो है ना 10 घंटे नहीं बल्कि 1 घंटे का मैं कल पढ़ रहा था कि हर 1 घंटे में यानी एक बच्चा खातून या जो वो है वो शहीद हो रहा है, ठीक है ना। और आज जो मैंने पढ़ा है अखबारात में जो सामने चीज़ आई है कि 2 बच्चे यानी पावर बिजली की न होने की वजह से इंक्यूबेटर में जो है ना उनकी डेथ हो गई थी। और एक कुछ जो मरीज थे जिनको जो वेंटिलेटर पे थे उनका जो ना बिजली ना होने की वजह से उनके वेंटिलेटर उतारे गए और उनकी डेथ हुई है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि यानी बिला इम्तियाज जो ना जो एयर स्ट्राइक्स है वो मतलब ना तो स्कूल देखते हैं, ना कॉलेज और हॉस्पिटल्स देखते हैं, ना वो जो यूनाइटेड नेशन की जो ज़ेर इंतज़ाम जो इदारे हैं वो चल रहे हैं, ना उनका ख्याल किया जा रहा है। और इस वक्त मेरा ख्याल है कि कैजुअल्टीज़ जो है ना शहादतें कोई 11-12 हज़ार तक पहुंच गई है और 27-28 हज़ार तक जो है ना उसमें जो ज़ख्मी है, फिर वो ख़वातीन और बच्चों का अलग रेशो है। मेरे ख्याल में यूक्रेन में रशिया ने जो वार शुरू हुआ था यूक्रेन और रशिया, मेरे ख्याल में अभी तक उधर भी इतने अरसे में इतनी कैजुअल्टीज़ नहीं हुई जितना इधर। एक यानी 7 अक्टूबर से ये शुरू हुआ है। बिल्कुल, ये 37-38 दिन हो गए हैं और ये 37-38 दिनों में यानी इतनी भारी भरकम जो शहादत है ये एक बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है। और इसमें ये जो परसों जो अरब लीग की जो उसमें ओआईसी और अरब लीग की जो मुश्तरका वो हुई है, इजलास हुए हैं, देखिए उसमें भी सिर्फ जो एलामिया जारी हुआ है उसमें यही कहा गया है कि इंसानी इमदाद। अच्छा खान साहब, मैं आपकी तरफ सवाल बढ़ूंगा। पहले मैं जमील खोखर की तरफ आता हूँ कि जो अभी इस्लामी मुमालिक की कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें मजम्मत काफ़ी है, जहाँ उस पर आगे बढ़ना चाहिए। जमील खोखर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जो अभी इसराइल में जो अभी सूरत चल रही है, हर 10 मिनट के बाद एक जो है इसराइल जो है गजा में बमबारी कर रहा है और एक बच्चा शहीद हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? शुक्रिया सर। मैं
آپ سمجھدار ہیں، ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور پوری دنیا اس وقت جو ہے ایک پریشانی کے عالم میں ہے، اور جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اس میں پوری دنیا کا من جو ہے داؤ پہ لگا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی جو اس وقت صورتحال ہے، ان کی طرف سے جو بمباری کی جا رہی ہے، پورے غزہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، تو یہ محاصرہ زیادہ دیر تک نہیں رہ پائے گا میرے خیال میں، کیونکہ وہاں پر انسانیت کی اس طرح تذلیل کی جا رہی ہے، اور اس طرح بچے وہاں پر شہید کیے جا رہے ہیں، عورتیں شہید کی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. او آئی سی کا اجلاس اس پر ہونا، میں سمجھتا تھا کہ کوئی اچھا فیصلہ آئے گا، خوشائن فیصلہ کو آئے گا، کوئی مشترکہ لائے عمل مذمت کافی نہیں ہے کہ جس طرح ہر 10 منٹ کے بعد بچہ، اور اس کے علاوہ جو ہاسپٹل ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ قوم متحدہ جو ہے وہ کدھر غائب ہے، اور وہ اس پہ مذمت نہیں کر رہی. جو امریکہ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. تو اس پہ آپ دیکھیں، یہ ہماری ناکامی ہے. جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان کا اگر کہیں تو یہ ناکامی ہے کہ اس پر جنگ بندی فوراً نہیں کرا پائے. یہاں پر مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ آئے گا کہ فوراً جنگ بندی والے معاملے پہ جایا جائے گا، یا اتنا پریشرائز کیا جائے گا کہ اسرائیل خود کہے کہ جس پہ کوئی جو ہے نا ہم مذاکرات کر لیں. اگر مذاکرات ہم اویسی کا اجلاس بے معنی ختم ہوا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا میرے خیال میں انہیں کوئی فائدہ ہوا ہے کہ جنہوں نے جو کرنا تھا، پتہ نہیں کیا انہوں نے توپ چلانی تھی، لیکن کیا نکلا بیچ میں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم فیصلے کر نہیں پا رہے. اویسی میں سمجھتا ہوں کمزور ترین ہمارا فورم ہے، حالانکہ یہ اتنا بڑا فورم ہے کہ اس پر ہم اچھا خاصا بڑا پریشر دے سکتے ہیں. اپنی آواز کو ہم دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، پوری آواز طریقے سے ہم قوم متحدہ تک بات پہنچا سکتے ہیں. تو قوم متحدہ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے جتنا بھی یہ جو معاملہ چل رہا ہے، تو قوم متحدہ بھی کوئی اپنا خاطر خواہ جو ہے وہ فوراً پر کوئی فیصلہ نہیں یا کوئی ایسا عمل درآمد نہیں کروا سکے. قوم متحدہ کی طرف سے بھی بار بار آ رہا ہے کہ جنگ بندی کی جائے، جنگ بندی. تو کدھر گئی ہے قوم متحدہ؟ صحیح بات. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا وجود جو ہے نا کھو چکی ہے. عالمگیر خان صاحب، جس طرح اجلاس ہوا، اسلامی ممالک کی تنظیموں صاحب نے شرکت کی، صاحب ملکوں نے شرکت کی، اس میں مذمت جو ہے، میں نے سوال چھوڑا تھا، ہاں، تو یہ مذمت کافی تھی یا اس سے آگے بھی لاہے عمل چاہیے تھا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ او آئی سی یا عرب لیگ جو ہے نا، اگر ماضی میں بھی ان کی جو کارکردگی ہے اس پہ آپ نظر ڈالے تو ہمیشہ ایسی صورتحال میں صرف میٹنگز اجلاس بلاتے ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ اس کا نتیجہ نہیں نکلتا ہے نا. اس کی میں آپ کو میں وجہ بتاؤں نا. وجہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن، سارے مسلم کنٹریز یونائٹڈ نیشن کے ممبر ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کونسل میں بالخصوص جو ہے نا، اگر آپ اس کی جو سٹرکچر ہے سیکیورٹی کونسل کے، 5 ویٹو پاورز ہے، اس میں ایک بھی مسلم کنٹری نہیں ہے. اور یہ جو 5 ویٹو پاورز ہے، میرے خیال میں آج جب بھی کوئی معاملہ آیا ہے مسلمانوں کا، خاص طور پر کبھی کشمیر کا قرارداد اگر کبھی آیا ہے، یا کبھی فلسطین کا، یا جو بھی اس قسم کے جس طرح سوڈان میں تھا، جنوبی سوڈان کا معاملہ تھا، پھر ایسٹ تیمور کا تھا، تو فوراً جناب انہوں نے جو نا یو این اسپانسرڈ ریفرینڈم ہوئے ہیں، اور ان کا مسئلہ جو غیر مسلم تھے، یعنی ان کا مسئلہ زیادہ دیر نہیں چلا، اور انہوں نے فوراً حل کر دیا. صرف جو مسلمانوں کا مسئلہ، ٹھیک ہے، یا کسی مسلم کنٹری کا مسئلہ یا سیکیورٹی کونسل میں آتا ہے نا، تو وہ جب بھی باقی اگر سارے ووٹ دیتے بھی ہے، تو امریکہ یا برطانیہ جو ہے نا، یا بعض دفعہ رشیا بھی جو ہے نا، جب ہمارا انڈیا کے ساتھ کشمیر کے معاملے پہ رشیا نے کئی دفعہ ویٹو کیا ہے نا، ٹھیک ہے نا، امریکہ نے کیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن سے جتنے بھی مسلم کنٹریز ہے جو ممبر ہے، میرے خیال میں بالکل یونائٹڈ نیشن سے بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور اس یونائٹڈ نیشن جو صرف جو مسلمانوں کی وکٹمائزیشن کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف ایک ٹول کے طور پر یہ استعمال ہو رہا ہے نا، میرا خیال میں مسلمانوں کو اس سے نکلنا چاہیے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلم ممالک کی اتنے وسائل ہے، آپ کے جو مسلم کنٹریز کی جو ریچ کنٹریز ہے، ان کا سارا سرمایہ امریکہ اور یورپ میں ہے.
دوسرا یہ ہے کہ ان کے بچے، ان کی جو ہے نا، اس کی پوری جو امریکہ اور یورپ میں ان کی جو پراپرٹی ہے، ان کی جائیدادیں ہے، ان کا بزنس ہے. تو ہمارے اوپر اصل میں سب سے بڑا پرابلم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب تک ان حاشیہ نشین اور یہ جو پپٹ حکمران ہیں مسلم کنٹریز کے جو ہمارے اوپر مسلط ہے، جب تک عوام ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتا ہے، اس وقت تک فلسطین یا کشمیر ہو گیا یا مسلمانوں کی اس قسم کے جتنے بھی تنازعات ہیں وہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے. میں آپ کی طرف آتا ہوں جمیل کھوکھر صاحب. جس طرح حالیہ جو ہے ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، تو جماعت اسلامی کیا اپنے آپ کو منوا سکے گی جس طرح نون لیگ، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، جماعت اسلامی کے اندر ایک تو چیز طے ہے کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ فیئر کام ہوتا ہے، وہ بے شک الخدمت کا ہو. حالانکہ آپ پچھلے دنوں آپ دیکھ لیں کہ ہم نے غزہ کے اوپر احتجاج کیا ہے، جی ٹھیک ہے، اور ایک دن پہلے جب ہم انتظامات کر رہے تھے تو ہمارے اوپر لاٹھی چارج جو ہے، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، مارا گیا. باقی لوگ بھی کر رہے ہیں احتجاج، صرف جماعت اسلامی کا کیوں؟ اچھا، آپ بہت دیکھیں، آپ کام کرتے ہیں، آپ کا ایک نام ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت ڈونیٹ کرتے ہیں غریب لوگوں میں، تو پھر آپ کی حکومت آ کیوں نہیں سکی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، آپ ساری صورتحال سمجھتے ہیں، سیاسی طور پہ بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ جتنے بھی پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے ہیں، کوئی آج تک کوئی فیئر الیکشن نہیں ہوا. ایک الیکشن فیئر ہوا تھا اور اس کے بعد ہم نے پورے ملک کا ڈی این اے چینج کر دیا، اور اس کے بعد جو بھی الیکشن ہوا ہے وہ فیئر الیکشن. کون سے الیکشن کی بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی، جب پاکستان کو توڑا گیا اس سے پہلے جب الیکشن ہوا تو وہی الیکشن فیئر تھا. ہم اگر انہیں تسلیم کرتے تو آج یہ ملک کا حال نہ ہوتا. تو ہم نے تو بڑی دیانتداری کے ساتھ عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. کوئی بھی ایشو ہو، ہم نے ہمیشہ ملک کے لیے کام کیا ہے. ملک کے جو مسائل آئے ہیں، کبھی زلزلہ آیا ہے، کبھی سیلاب آیا ہے، کبھی کوئی آفت آئی ہے، تو سب سے پہلے جماعت اسلامی آگے کھڑی ہوتی ہے، اور ہمیشہ ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. ہمارے سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی 2 دفعہ منسٹر رہے ہیں، ان کے اوپر 1 روپے کی کرپشن نہیں ثابت ہو سکی. ہمارے وزراء رہے ہیں، کسی کے اوپر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. ہم نے ہمیشہ جتنی ہمیں ذمہ داری ملی ہے، ہم نے اس کو بڑے احسن طریقے سے نبھایا بھی ہے اور ہم نے ڈلیور کر کے دیا ہے. اچھا، آنے والے الیکشن میں آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کی پارٹی کدھر کھڑی ہے؟ دیکھیں، ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا عوام کے درمیان کہ وہ قیادت جس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، جو خدمت کرتی ہے، جو ملک سے محبت کرتی ہے. ہم نے بڑی کھلے دل سے اپنے آپ کو پیش کیا عوام کے سامنے، اور عوام میں ہم جائیں گے. جس طرح لوگ ہم پر اس صورتحال میں اعتماد کریں، ہم پرامن ہے کہ اس الیکشن میں ہم اچھے طریقے سے آگے آئیں گے، اپنے آپ کو لے کر آئیں گے. خان صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. کیا پاکستان میں آئندہ سال ہونے والے انتخابات تمام سیاسی جماعتوں کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ دیکھیں، اگر تو سب جماعتوں کو جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ، ٹھیک ہے نا، مہیا کیا جاتا ہے، تو پھر تو قابل قبول ہوں گے. لیکن جو حالات ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، یا حالات یا جو سچویشن ابھی ہے، خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو جتنے بھی جو لیڈرشپ ہے، زیادہ تر تو جیل میں ہے، یا اس کے بعد جو گرفتار ہوئے، اغوا ہوئے، وہ آپ کے سامنے ہیں کہ میڈیا کے سامنے ان کو پیش کیا جاتا ہے زبردستی. صحیح بات. مہینہ 1.5 مہینہ ان کو جبر اور تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. اس کے بعد میڈیا میں لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ بیان دینا. اور ابھی بھی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. مطلب ابھی آپ ریسنٹلی جو اسد کیسر ہے، اور پھر یہ علی نواز عوان جو ہے نا، وہ بھی منصورہ بٹل سے پرسوں ترسوں گرفتار ہوا ہے. اچھا خان صاحب، آپ تو ایک پرانے جو ہے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور خان صاحب کے ساتھ آپ ساتھ رہے ہیں. سٹارٹ میں جب خان صاحب نے پارٹی سٹارٹ کی، تو اب خان صاحب کا جو بیان ہے وہ وہاں سے آتا ہے، اندر سے جیل سے آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ٹکٹ میں خود دوں گا اور میرٹ پر دوں گا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ ابھی ان ساری چیزوں کو سمجھ گئے، ان لوگوں کو سمجھ گئے، میرٹ پہ دیں گے ٹکٹ؟ میرا خیال ہے کہ پہلے تو میں ذرا تھوڑا سا یہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ابھی کچھ لوگوں نے مطلب چھوڑ دیا یا بیان دے دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض لوگ بہت مجبور تھے. ظاہر ہے آپ کو حبس بجا میں رکھیں گے، آپ پہ تشدد کریں گے، اور آپ یعنی
بے بسی اور بے حسی کا عالم ہے جو ہے نا. جی جی ظاہر ہے آپ نے پھر وہی کہنا ہے جو وہ آپ کو کہتے رہے. صحیح بات. لیکن جو مطلب یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے فوراً بعد جو لوگ گرفتار بھی نہیں ہوئے تھے, ابھی کوئی ایسی وہ نہیں تھی, اور انہوں نے فوراً وہ دینا لوگ انہوں نے اسٹامپ پیپر لکھ کر دینا شروع کر دیا, اور جناب ایک قسم کے وعدہ معاف گواہ بھی بن گئے تھے. جی بالکل. اس وقت جو خان صاحب کی جو بات ہے کہ بھائی میں خود ٹکٹ دوں گا اور میرٹ پہ دوں گا, میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہوگی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اپرچونسٹ لوگ جو تھے نا, اصل میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو سن 2011 میں جلسہ ہوا نا, پھر عمران خان کا ایک بیان تھا کہ احتساب عام انصاف عام احتساب سر عام حکومت میں عوام جو ہے نا, اور عمران خان زیادہ تر جو ہے نا کرپشن اور احتساب کی بات کرتا تھا. تو اس میں یہ جو کرمنل مائنڈڈ لوگ تھے یا جو کرپٹ قسم کے لوگ تھے نا, انہوں نے بھی پی ٹی آئی میں اپنی جو نا پناہ انہوں نے لے لی تھی کہ بھائی ٹھیک ہے پی ٹی آئی میں شامل ہوتے تو یہاں ہمیں, تاکہ ہم اسے جو نا یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یا کرپشن کی جو بیانیہ ہے اس سے ہم یہ بچ سکے نا. تو اس میں بہت اچھا ہوا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ لوگ جو اسکروٹنی شروع ہو گئی نا, یہ نکل گئے نا, یہ بہت اچھی بات ہے. اور اگر ابھی خان صاحب جو ہے نا اچھے لوگوں کو, نظریاتی لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور وہ الیکشن جیت جاتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ ایک تو فیئر لوگ ہوں گے, دوسری یہ ہے کہ نظریاتی لوگوں کے, کیونکہ ہمیشہ تبدیلی جو ہوتی ہے نا کسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے, جب ایک پارٹی اپنا مینیفیسٹو دیتی ہے, اس میں اگر اچھے ساکے لوگ اور نظریاتی لوگ ہیں نا, ایک تو وہ کرپٹ نہیں ہوتے ہیں نا, وہ پارٹی کے نظریے کے ساتھ بڑے وفادار ہوتے ہیں نا, اور لیڈرشپ کے ساتھ وہ کبھی دھوکہ نہیں کرتا ہے, جس طرح بھی یہ ہوا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے اور اچھے لوگوں کو دینا چاہیے. خان صاحب آپ کے ساتھ بہت سے اہم سوال ہیں, وہ 2-3 کرنے ہیں ہم نے. میں کھوکر صاحب کی طرف آتا ہوں. کھوکر صاحب, کیا پاکستان عملی سطح پر آئین اور قانون کی حکمرانی قائم ہے, یا اس کے لیے جدوجہد جاری ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں جی تو حکمرانی نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے. جو بھی آتا ہے سلیکٹڈ آ رہا ہے, تو اس طرح نظام تو نہیں چلتا. ہر دفعہ الیکشن ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی پہلے سیٹیں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں, فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں, لوگوں کو صرف لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ آپ کا ووٹ جو ہے, آپ کے ووٹ سے جو ممبر بن رہے ہیں. تو زیادہ تر ممبرز جتنے بھی ہوتے ہیں. جمیل کھوکر صاحب, آپ جو الیکشن ہوئے ہیں 2013 میں ہوئے ہیں, 2018 میں الیکشن ہوئے ہیں, جو پارٹی جیتتی ہے اس سے وہ کہتی ہے میں تو جیت کر رہی ہوں, اور جو ہار جاتی ہے وہ کہتی ہے دھاندلی ہوئی ہے. تو ہم اس گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیتے, 5 سال پورے نہیں کرنے دیتے, پہلے ہی پراپوگنڈا کر کے ہم اس حکومت کو کر لیتے ہیں. اب دیکھیں دنیا میں جو ہے جمہوریت چلتی ہے تو ان کو کم سے کم 5 سال یا 10 سال کا پیریڈ دینا چاہیے, جس سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ان کا پتہ چلتا ہے. تو ہماری جو جمہوریت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 سال یا 4 سال یا 5 سال بھی نہیں چلتی, وہ چینج ہو جاتی. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ایک بندے کو جب آپ اے سی میں بٹھائیں گے, ٹھیک, اس کو ٹھنڈی ہوا دیں گے, تو اس کو بعد میں کہیں جی آپ فلانی جگہ جا کے کھڑے ہو جائیں, تو وہ کھڑا ہوگا؟ کبھی بھی کھڑا نہیں ہوگا. تو یہی پاکستان کے اندر بھی کیا گیا کہ ہمیشہ جن لوگوں نے کام کرنا ہے وہ کام نہیں کرتے, جن لوگوں نے ذمہ داریاں بانٹنی ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا پاتے, اور ہم ہمیشہ جو ہے پاکستان کے الیکشن کو مذاق سمجھتے ہیں. حالانکہ آئین کے اندر حد مقرر ہے کہ 5 سال آپ نے کام کرنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. وہ بے شک برا ڈلیور کر رہے ہیں یا اچھا ڈلیور کر رہے ہیں, ان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے جو آئین نے ہمیں تحفظ دیا ہوا ہے. پھر عوام کا کام ہے کہ عوام فیصلہ کرے کہ انہوں نے اگر اچھا کام کیا ہے تو دوبارہ ان کو لے آئیں, اگر اچھا نہیں کیا تو عوام کے ووٹ سے وہ چینج ہو جائے. اچھا خان صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. پی ٹی آئی نے 2018 میں الیکشن ون کیا اور وزیر اعظم بنے, تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ خان صاحب سے بھی کچھ ایسی غلطیاں ہوئی کہ انہوں نے اپنا مین جو ٹارگٹ تھا, جو عوام کے ساتھ وعدہ تھا, اس کو چھوڑ دیا؟ وہ ان لوگوں کے پیچھے لگ گئے چور چور کا. یہ نعرہ انہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا. آج جس طرح اس بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ نواز شریف واپس آیا, اس نے ایک بات کی, میں اس کا نام بھی نہیں لوں گا. خان صاحب کو بھی یہی نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہ خود کے خود لوگ فیل ہو جاتے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, عمران خان کی اصل میں جو مینیفیسٹو ہے, جو مینیفیسٹو تھا, وہ تو اس پارٹی کا جو نا نظریہ یہی ہے
یعنی یہ پہلے جب یہ پارٹی وجود میں آئی تھی تو انصاف عام، احتساب سر عام اور حکومت میں عوام. رہی بات 18 کی الیکشن میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 18 کے الیکشن میں بھی عمران خان کا جو مینڈیٹ تھا وہ پورا مینڈیٹ اس کو نہیں دیا گیا، کیونکہ ہمارے ہاں جو بڑے پیر بابا جی سرکار جو ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ الیکشن میں وہ ہوتے ہیں مینیج الیکشن ہوتے ہیں نا، وہ کسی پارٹی کو بھی واضح اکثریت نہیں دیتے ہیں نا، کیونکہ اس میں بھی یہی ہوا کہ الیکشن 2018 کے الیکشن جب ان کے نتائج آئے نا تو ہمیں اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ عمران خان کے کافی سیٹیں جو ہے نا وہ چوری ہو گئے ہیں، اور ظاہر عمران خان کو پھر وہی جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے رہنما کرم پہ ہوتی ہے اور وہ حکومت گرانے اور حکومت بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان کو ہم پراکسی پولیٹیکل ونگز بھی کہتے ہیں نا. تو یہ اس وقت جب اس کی حکومت بن گئی نا تو بڑی کمزور حکومت تھی. پھر جو ظاہر ہے اس نے جو مینیفیسٹو دیا تھا اس میں جو 60 لاکھ گھر تھے اور 1 کروڑ ملازمتیں تھی، اور اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں نا کہ کافی حد تک جو ہاؤسنگ اسکیمیں تھی اس میں کافی کام شروع ہو چکا تھا، کام ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ میرے خیال میں 3.5 سال پی ٹی آئی کو پھر نہ پیپلز پارٹی نے، نہ مسلم لیگ نون نے اور نہ مولانا فضل الرحمان نے ان سکھ کا سانس نہیں لینے دیا. خان صاحب کبھی لانگ مارچ ہو رہے ہیں، نہیں خان صاحب جس طرح لانگ مارچ نون لیگ کے دور میں ہوا 90 دن کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، ان میں تو اتنا پاور 126 دن. ہاں اب دیکھیں اس سے ان پارٹیوں میں اتنا نہیں تھا کہ وہ ان کو گراتے یا اتنا لانگ مارچ کرتے. اب تو خان کو کھیلنے کا موقع دیا گیا، خان کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، اور جو سیاستدان تھے پیپل پارٹی یا نون لیگ انہوں نے دعوت دی خان صاحب بیٹھے آئین بناتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں. دیکھیں جو وہاں تھی وہ آئین بناتے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، اب پارلیمنٹ سے نکل جانا کیا عوام کی ایسی کوئی بات نہیں. زرداری دیکھیں آپ نے پارلیمنٹ کی تقریر سنی ہوگی پیپلز پارٹی کی، نہیں وہ زرداری کی پیپلز پارٹی کی. میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کا شروع دن سے پارلیمنٹ میں ان کا جو ہے نا نعرہ ہی سلیکٹڈ کی بات کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور مولانا فضل الرحمان تو میرا خیال ہے کہ خود تو چونکہ اسمبلی میں تھا ہی نہیں، مولانا فضل الرحمان کی تو یعنی کوشش یہ تھی کہ کس طریقے سے سارے یہ جو پی ڈی ایم کا حصہ ہے جو پارٹی ہے وہ سب ریزائن کر دے. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ہے کہ وہ تو شروع دن سے یہ الائنسز بنتے رہے، پھر یہ لانگ مارچ ہوتے رہے، اور پھر جو کچھ میرے خیال میں 3-3.5 سالوں میں ہم نے دیکھا اس میں پھر آپ یہ دیکھیں وڈر صاحب کہ ایک کرونا تھا. کرونا کو جس طریقے سے عمران خان کی حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے مینیج کیا تھا، میرے خیال میں پوری دنیا میں آج بھی اس کی تعریف ہو رہی ہے. کرونا سے آپ بدتر حال ہیں، آپ کرونا میں ٹھیک تھے، آپ اس سے بدتر ہیں. نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ یقین کیجئے کہ 12-13 ہزار لوگ جناب لوگوں کے گھر میں جاتے تھے، صرف شناختی کارڈ وہ کر لیتے تھے ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس طرح جو اساس پروگرام تھا اس میں بھی لوگوں کو پیسے ملتے رہے، اور پھر اور بہت سارے معاملات، ہیلتھ کارڈ تھا، اور بڑے یہ جو درخت جو شروع کیے تھے آج وہ درخت ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں، دے آر گیٹنگ لانگ. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ نظر آ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. خان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، پہلے میں کھوکھر صاحب سے لیتا تو جس طرح آگے الیکشن ہے، اس کے علاوہ جو گراؤنڈ ہے سب پارٹیاں اپنا بنا رہی ہیں، جلسوں میں جا رہی ہیں، اگر پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑتی تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگر سب پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں پھر آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابل تو الیکشن سے باہر کسی کو نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل. ہر انسان کا حق ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے، اور لوگ اسے اگر پسند کرتے ہیں تو وہ آگے آ جائے گا، اگر نہیں پسند کرتے تو وہ ریجیکٹ کر دیں گے لوگ. تو میرے خیال میں الیکشن میں سب کو موقع ملنا چاہیے، اور لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو شاید یہ موقع نہ دیا جائے الیکشن لڑنے کا. تو گراؤنڈ میں آپ دیکھ لیں جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے کہ ہر پارٹی جائے گی، اب الیکشن میں سارے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جتنی باری بھی ان لوگوں نے حکومتیں کی ہیں ہر دفعہ یہ وعدے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے،
غربت ختم کر دیں گے, غریب خوشحال ہو جائے گا, کسان خوشحال ہو جائے گا, ملک ترقی کرے گا, ڈالر ہم نیچے لے آئیں گے. لیکن صرف الیکشن سے پہلے, جو ہی یہ الیکشن جیتتے ہیں پھر وہی ملک کا حال, غریب کا وہی حال ہے, چولہا ان کا ٹھنڈا ہے, کسان وہی جناب روٹی اناج وہ اگاتا ہے, اور عجائشی یہ بڑے لوگ کرتے ہیں. اور سرمایہ جو بھی یہ کماتے ہیں, جو 2 نمبریاں کرتے ہیں, وہ اٹھاتے ہیں پیسہ سارا, تو سارا باہر لے جاتے ہیں. سب کے بچے باہر ہیں, دیکھ لے, کوئی کسی پارٹی کا جو ہیڈ ہے کسی کے بچے یہاں نہیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے بچے بھی یہاں رکھیں, اپنے کاروبار بھی پاکستان کے اندر کریں, اپنا پیسہ پاکستان میں لگائیں, تاکہ یہاں پر جو رہنے والے ہیں ان کی بھی ترقی ہو. کیا ان کا حق نہیں کہ ان کے بچے اچھی ایجوکیشن حاصل کر سکے, اچھی ہیلتھ حاصل کر سکے؟ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ جو ہیلتھ کا ہے, کیا ہم نے ہیلتھ کے لیے کیا؟ ہمارے کسی ہاسپٹل میں جو اچھے سے اچھا ہاسپٹل ہے, وہاں آپ کو ادویات نہیں ملیں گی, آپ کو لائنوں میں گھنٹوں انتظار کرنا پڑے گا. یہ حکومتیں کر کے گئے ہیں کہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم نواز, کیا کیا انہوں نے؟ پہلے 3 دفعہ بنے ہیں, انہوں نے کیا کیا؟ اچھا, کوئی ابھی پارٹی ایسی ہے جو عوام ہے اس کے نظریے پہ چلے؟ اب عوام بھی جو ہے وہ کشمکش میں ہے, بھئی کس کو ووٹ دیں, کون سی پارٹی ایسی ہے؟ چلو 2018 کے الیکشن میں تھا, خان صاحب کو عوام نے ووٹ دیا, ان کو چنا کہ یہ ہمارے مسائل حل کرے. اب تو خان صاحب بھی جو صورتحال لگ رہی ہے بھی گراؤنڈ سے باہر ہے, تو اب کون سی پارٹی ہے جو عوام کے مسائل حل کر پائے گی؟ دیکھیں, ایک عام سی مثال ہے کہ اگر آپ سرو کا درخت لگا لیں اور اس کے نیچے جھولی کریں اور کہیں کہ یا اللہ اس پر جناب سیب گرنا شروع ہو جائیں, تو گریں گے؟ کبھی بھی نہیں گریں گے. ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے, عوام کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ جب ہم ککر کے درخت لگائیں گے تو وہاں سے کانٹے اگیں گے. ہمیں سوچنا ہے کہ ہم جس شخص کو ووٹ دے رہے ہیں, شخصیت کو دے کے ووٹ دینے چاہیے. جب ہم پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں ہم ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم نے پارٹیوں کو ووٹ دے کے اپنے ملک کا بیڑا گرک کر لیا ہے. جب ہمیں پتہ ہوگا کہ میں کھڑا ہوں الیکشن پہ, میرا کردار کیسا ہے, میرا کام کیسا ہے, میں یہاں پر رہتا ہوں, میرا یعنی کہ کیا کام میں کرتا ہوں, جب ہم شخصیت کو جو آپ کے علاقے کا کھڑا ممبر ہے اس کو دے کے ووٹ دیں گے تو آپ کی تبدیلی ضرور آئے گی. جب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بے شک بندہ چور ہے, ڈاکو ہے, بدماش ہے, جو بھی ہے, ہم نے کہا جی ہم فلانی پارٹی کا اس پر بیج ہے, اس کو ووٹ دے دیں. ہمیں یہ سوچ چینج کرنی پڑے گی عوام میں کہ ہم نے اس کو ووٹ دینا جو ہمارے علاقے میں رہتا ہے اور اس کا کردار ٹھیک ہے. کردار ٹھیک. خان صاحب پروگرام کے لاسٹ میں ہیں, آپ الیکشن آنے والے ہیں, آپ قوم کو کیا میسج دیتے ہیں؟ انہیں کیا کرنا چاہیے, کن کو ووٹ دینا چاہیے, صورتحال کو مد نظر رکھتے کہ ملک کے لیے جو بہتری کریں, اس کے بارے میں دیکھیں. بات یہ ہے کہ فری اور فیئر الیکشن ہونے چاہیے, لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے ہر جماعت کے لیے. اور یہ جو ابھی جو ہو رہا ہے جو کچھ, یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. ایسے حالات میں اگر الیکشن ہوئے تو وہ کریڈیبل نہیں ہوں گے, وہ قابل قبول نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے نا. نہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی جو نا یہ بالکل ریکگنائز الیکشن نہیں ہوں گے. اور میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ الیکشن کے دن جو ہے نا ہر بندے کو گھر سے نکلنا چاہیے اور اپنی ضمیر کی روشنی میں پولنگ اسٹیشن پہ جائیں, رات کو سوچے کہ اس پاکستان کے لیے, پاکستان کے بہتر مفاد میں کون لیڈر ہے, کون پارٹی ہے, کس پارٹی کا مینیفیسٹو, اور کس پارٹی سے یہ تو کی جا سکتی ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد اس پہ عمل درآمد ہوگا. تو میرے خیال میں, میرے نظر میں تو میں اپنی جماعت کو دیکھ رہا ہوں, پی ٹی آئی کو, کہ اگر پی ٹی آئی کو لوگ ووٹ دے تو میں انشاءاللہ یہ مجھے یقین ہے کہ جو 3-3.5 سال میں, چونکہ پی ٹی آئی کو حکومت دیا ہی نہیں گیا, اس لیے نہیں دیا گیا کہ اگر وہ 5 سال پورے کر لیتا نا تو باقی جماعتوں کی سیاست ختم ہو جاتی. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ نکلیں, اور اگر ہو فری اور فیئر الیکشن ہو. لیکن اگر یہ ہے کہ جس طریقے سے چل رہا ہے, معاملات چل رہے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہوگا. لاسٹ میں 30 سیکنڈ میں کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر پاکستان کے اندر کوئی سب سے پاورفل اور سب سے ایماندار قیادت, دیانتدار قیادت, وعدہ وفا قیادت, کام کرنے والی قیادت, دکھ درد سمجھنے والی قیادت, لوگوں کے ہر مسئلے میں جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی اگر سکت اور ہمت ہے تو وہ صرف جماعت اسلامی کے اندر ہے. جماعت اسلامی کو لوگ ووٹ کریں اور اس دفعہ جو ہے وہ چینج لے کے آئیں, تاکہ ہر دفعہ ہم نے ان کو ووٹ دے کے لوگوں نے دیکھ لیا ہے, اس دفعہ ہمیں ووٹ دیں, ہمیں آزمائیں,
تو ہم انشاءاللہ لوگوں کے ووٹ کی قدر بھی کریں گے اور اس پر انشاءاللہ کام بھی کریں گے. عالمگیر آپ بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا. جمیل کوفی صاحب آپ کا بہت تشریف لانے کا شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی دو مہمانوں کی اور انہوں نے واضح بتایا کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو سب پارٹی کو برابری کا حصہ دینا چاہیے اور فیئر الیکشن ہونے چاہیے. تو عوام کو بھی سوچنا چاہیے, جو لوگ اپنے حلقے میں دیکھیں, جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو ووٹ دیں. آج کے پروگرام سے رضوان وٹو کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.